वेलकम बैक नाज़रीन। वक्त से पहले हमारी बात हो रही थी राशिद साहब जो राइटर हैं उनसे, और उन्होंने कम्युनिटी के मसाइल पर बात की है। अब हमारे साथ जो गेस्ट शामिल हैं ये कौंसलर हैं स्लो से, और इनका नाम है इशरत शाह। इनका कम्युनिटी के हवाले से काफ़ी खिदमात हैं, और ख़ुसूसन ख़वातीन की प्रॉब्लम्स या मुश्किलात के हवाले से भी इन्होंने काफ़ी काम किए हैं। हम इनसे उन मुश्किलात के हवाले से डिस्कस करेंगे। आप भी हमारे साथ लाइव कॉल के ज़रिए शामिल हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपको सबसे पहले तो स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ, हमें वक्त दिया। और दूसरा यह है कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं, यहाँ आप कौंसलर हैं एक अरसे से, लेबर पार्टी से आपका तल्लुक़ भी है, और किन किन मुश्किलात का सामना है ख़ुसूसन ख़वातीन को जो हमारी कम्युनिटी से जिनका तल्लुक़ है, वो ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, एंड मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ हिदायत टीवी का कि आपने मुझे यहाँ पर दावत दिया, और आपका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। और सब जो देख रहे हैं व्यूअर्स, उन सबको अस्सलाम वालेकुम एंड शुक्रिया आपका देखने का। तो ये है कि मैं इशरत शाह हूँ, काउंसलर स्लाव से। तो 2 साल से लास्ट 2 ईयर्स से मैं लेबर पार्टी की तरफ से काउंसलर हूँ जी। तो मेरा ये है कि मेनली मैं जो भी बच्चों का, स्पेशली यंगस्टर्स जो एजुकेशन से हट जाते हैं, मेरा उनकी तरफ ज़्यादा, लास्ट ईयर में यूथ ऑफिसर थी इस पर लेबर पार्टी। और लेडीज़ के वाले से जो भी लेडीज़ मुश्किलात से गुज़रती हैं, उनकी मैरिज ब्रेकडाउन हो या किसी भी और। आप क्या समझती हैं ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं मैरिज की ब्रेकडाउन की आ रही हैं यहाँ आपके जो वार्ड है उसमें, क्या किस किस्म की ज़्यादा वार्ड में नहीं है, बल्कि मैं तो समझती हूँ कि पूरे यूके में यही प्रॉब्लम है कि मैरिज ब्रेकडाउन। मेरे ख्याल में एक तो यह जो अरेंज मैरिजेस हैं उसमें जैसे इतने जल्दी में जब कोई डिसीजन बना लेते हैं तो फिर इट डजंट वर्क आउट, तो सही चलती नहीं है। तो या तो फिर एजुकेशन की कमी की वजह से जब यहाँ के लड़के, मैं स्पेसिफिकली लड़कों का नहीं कहती हैं, जब लैक ऑफ एजुकेशन होती है तो वो किसी गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, तो वालिदैन जाते हैं पाकिस्तान, तो वो समझते हैं कि उनको जाकर तो शादी करा लें वहाँ से, तो ये मसले का हल है। लेकिन मसले का हल ऐसे नहीं होता है। वो ये होता है कि एक के बदले जो एक तो ख़राब है उसने दूसरे की भी ज़िंदगी ख़राब कर देनी, फिर 2-3 बच्चे हो जाते हैं, उनकी भी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। तो मेरे ख़्याल में जब बच्चे ख़राब हों तो इसका मतलब ये नहीं कि वालिदैन को ये डिसाइड करना चाहिए कि वो फ़ौरन पाकिस्तान जाकर, शादी मसले का हल नहीं है कि वो उनको शादी करें, बल्कि अगर माँ बाप, बच्चे को सबसे ज़्यादा माँ बाप जानते हैं, माँ बाप बच्चे को ठीक कर सकते हैं, तो उनको गाइडेंस देनी चाहिए शुरू से ही। बच्चे की जब स्कूल में बच्चा जाता है तो उनकी एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए। बच्चा बाहर जा रहा है, जब वो अंडर 16 या ओवर 16 भी हो जाए, तो जब वो बाहर जा रहा है तो वालिदैन को ये नज़र रखनी चाहिए कि उसके दोस्त कौन से हैं और वो कैसे लोगों से मिल रहा है, या वो कोई ऐसी चीज़ या कोई ड्रग्स या वो तो नहीं ले रहा है। तो जब वो हर चीज़ का ख्याल रखेंगे, बच्चे को किसी ऐसी एक्टिविटी में लगा देते हैं, तो मेरे ख्याल में अगर ज़्यादा तवज्जो दी जाए बच्चे पर तो इन मुश्किलात का वालिदैन ही हल निकाल सकते हैं। यानी ये आप समझती हैं कि वालिदैन अगर टाइम दें बच्चों को तो ज़्यादा बेहतर अच्छी हो सकती है तरबियत। एक कॉलर है हमारे साथ में, ज़रा उनसे बात कर लूँ फिर आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जिस तरह बीवी फरमा रही हैं कि वालिदैन को नज़र रखनी चाहिए अपने बच्चों पे, ये बिल्कुल ठीक बात है। और मेरे ख्याल में एक चीज़ जो ज़रूरी हुई है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की जो तालीमात हैं, हमारे इस्लाम जो है वो बच्चों तक पहुँचाया जाए, और ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है, वालिद और वालदा दोनों की ज़िम्मेदारी है कि बच्चों तक जो है वो इस्लाम, हमारा अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात पहुँचाई जाए। जैसा इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 7 साल तक बच्चे को आप सख्ती ना करो, उसको मारो पीटो नहीं, अगले 7 साल उसकी आप तरबियत करें, और फिर उसके अगले 7 साल में उसके ऊपर थोड़ा स्ट्रिक्ट वॉच रखें। 21 साल जब हो जाए देन यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो मतलब बच्चों को आप अहले बैत अलैहिस्सलाम से नजदीक करें, और साल में एक दफा चाहे हो, अगर हो सके छुट्टियों में बजाय इसके हॉलीडेज पे जाएं, ज़ियारत पे ले जाएं, इमाम हुसैन की ज़ियारत करा दें,
کسی بھی امام آصف علیہ السلام سے کسی کی زیارت کرا دیں، اس سے بچوں میں فطری طور کے اوپر بچے چونکہ ہمارے سے زیادہ اچھے پاک ہوتے ہیں وہ بہت قریب ہو جائیں گے. جب اہل بیت سے قریب ہو جائیں گے تو پھر سارا مسائل کا حل ہوگا. نہ وہ بڑے ہو کے گمراہ ہوں گے، نہ شادیوں کے مسائل ہوں گے، نہ کوئی اور مسائل. جڑ یہ کہ اہل بیت سے نزدیک ہو جائیں. تھینک یو. انہوں نے بھی اچھے اس طرف توجہ دی ہے. جی دوسری بات، جب بچہ اگر خراب ہو رہا ہے تو جو ہماری ماشاءاللہ مسلمان ہیں، تو جب ہم ایز اے مسلم ہم اپنے بچوں کو جب یہ بتاتے ہیں کہ 16 سال کی عمر سے آپ کی والدین کی ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ آپ کو والدین کی ہمیشہ عزت کرنی چاہیے. جب ہم بچوں کو یہ سکھاتے ہیں تو میرے خیال میں یہ ہمیشہ کے لیے ساتھ رہتا ہے کہ اگر کوئی بچہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو وہ والدین کا احترام کرتا رہے گا. اگر والدین اس کو کسی چیز سے روک رہے ہیں تو اس کو پتہ ہے کہ والدین ان کا کتنا بڑا رتبہ ہے. تو یہ دینی تعلیم ہی اس وقت کام آ سکتی ہے. تو میرا اس چیز پر اسٹرانگ بلیو ہے کہ جو اسلامک تعلیم ہے، جو دینی تعلیم ہے، ان کو ہمارا اسلام کس طرح بچایا گیا تھا، یہ ساری چیزیں جب بچوں تک پہنچائی جائیں تو بچے زیادہ سمجھتے ہیں اس چیز کو، اور وہ بہت اچھے طریقے سے ہم ان کی تربیت کر سکتے ہیں، اور ان کو غلط چیزوں سے صرف دین ہی روک سکتا ہے. دین ہی روک سکتا ہے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. کال میرا ڈراپ ہو گئی ہے، آپ جاری رکھیں بات. اچھا آپ یہ بتائیں کہ یہ زیادہ تر جیسے پہلے جو ہمارے ساتھ شامل تھے انہوں نے بھی جو گفتگو کیا اس کو ہم دہرانا نہیں چاہ رہے. آپ زیادہ پرابلمس یہ ہیں ہماری کمیونٹی میں کہ یہاں جو برطانیہ میں ہیں انہیں حلال حرام کی پہچان نہیں ہے. حالانکہ جو ابھی ایشو ہے صرف یہ کہتے ہیں کہ ایک گوشت کے ساتھ حلال حرام لگا ہوا ہے اور اس کو وہ ذبح ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے اسی پر سارے بحث مباحثے میں پڑے ہوئے ہیں. لیکن حلال حرام تو ہر چیز کے ساتھ ہے. جیسے پیسوں کو بھی دیکھا جاتا ہے حلال ہیں یا حرام ہیں. پھر جو ہمارے بچے جوان ہو رہے ہیں ان کو بتانا چاہیے کیا حرام ہے کیا حلال ہے، دین ہمیں کیا سکھاتا ہے. تو اس پر آپ بتائیں کہ آپ کیونکہ کمیونٹی ورکر بھی ہیں، اچھی خاصی کمیونٹی کے ساتھ اٹیچ ہیں، تو آپ اس سلسلے میں بتائیں کہ کیا کچھ اس پر ہو رہی ہے، ہماری کمیونٹی کر رہی ہے کام یا نہیں کر رہی. میرے خیال میں یہ خود ہی ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اب 6 فٹ کا جو قد ہے یا 5 کا اس پر کہ وہ نافذ کریں، حلال حرام کی پہچان کریں. ہاں کہ یہی نہیں ہے کہ وہ ذبح ہو کر تو وہ باقی بھی چیزیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. تو یہی نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ یا سم ٹائم ہم کسی کا حق مارتے ہیں وہ بھی حلال نہیں ہے. سم ٹائم ہم کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں وہ بھی. یہ ساری چیزیں صرف حلال اور حرام نہیں، ساری چیزیں اسی چیز میں آتی ہیں کہ آپ کو ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے. کبھی لوگ کہتے ہیں جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا مجھے کسی نے کہا کہ کیا جب کسی کے پاس مکینک کے پاس گاڑی لے جاؤ تو وہ آپ کی گاڑی کو ایسے ہی کوئی اور پرزہ ڈال دیتا خراب کر کے یا آپ سے زیادہ پیسے چارج کرتا ہے. تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ حلال اور حرام ذبح کرتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کسی سے اوور لے رہے ہیں. تو یہ بھی ہمیں ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. تو ہمیں ایز اے مسلم ہمیں ایک ایگزامپل چھوڑنی چاہیے. ہم پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتے لیکن ہم ٹرائی ضرور کر سکتے ہیں. ہم ہر قدم کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون جناب کہاں سے؟ جی میں شریف بول رہا ہوں اسلام سے. جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں آپ جو یہ کمیونٹی کے مسائل پر بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا. اور شاہ کو السلام علیکم، میں جانتا ہوں ان کو، یہ بھی کافی یہاں فلاح میں کام کر رہی ہیں. تو میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا تھا. آپ نے اچھی بات کی کہ جو دینی تعلیم ہے اس کی کمی ہے، مگر میرا اپنا خیال ہے کہ جو طریقہ ہے دینی تعلیم کا یہاں وہ ذرا اس کو کافی امپرومنٹ چاہیے. کہ جو دینی تعلیم ہم یہاں بچوں کو دے رہے ہیں وہ اسی طرح سے دے رہے ہیں جس طرح پاکستان میں. پاکستان اور یہاں تھوڑا سا کافی ڈفرینٹ ہے کہ یہاں کا اسکولوں کا ماحول پاکستان کے اسکولوں کے ماحول سے مختلف ہے. یہاں جب بچے ہمارے اسکول میں جاتے ہیں وہ صرف مسلمان بچے باقی نہیں ہوتے کہ وہاں دوسرے مذہب کے بھی بچے ہوتے ہیں. تو جب آپ بچے کو کوئی اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں تو بچے سے دوسرے بچے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں. جب بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں تو وہ امبیرس ہو جاتا ہے، پھر دوسرے دن وہ رکھتا نہیں ہے. ہمیں یہاں کی جو تعلیم ہے یہاں کی سسٹم یہاں کے مطابق تعلیم دینی چاہیے. یہاں ہمیں
پاکستان سے جو لائے ہوئے نا امام وغیرہ, ٹھیک ہے, ہم وہ اچھے ہیں پاکستان کے ماحول میں تعلیم دینے کے لیے, مگر یہاں جو انگلینڈ کا ماحول ہے, یہاں پر جو ہے نا یہاں کے ماحول کے مطابق یہاں کی جس طرح بچے اسکول میں جا رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں انہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں عربک میں, وہ ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں. اصل جو قرآن پاک کا مقصد یہ ہے کہ اس کو پڑھو, سمجھو, پھر اس پر عمل کرو. جب آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں آپ پڑھ کیا رہے ہیں تو آپ عمل کیسے کریں گے؟ ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک نا اس طریقے سے پڑھیں کہ ہمیں اس کی سمجھ آئے کہ اس کا مقصد کیا ہے, اور پورے جو ہے نا, اور پھر جب تک ہمیں اس کا مقصد سمجھ نہیں آئے گا ہم اس پر عمل تو کر ہی نہیں سکتے. تو جتنے بھی ہمارے بچے ہیں یہاں پر, میرے آگے پیچھے سلاؤ میں جتنے بھی ہیں, وہ سب بھی مسجد میں جا رہے ہیں, عورتوں کے پاس مردوں کے پاس, وہ عربک میں ہی پڑھا رہے ہیں ان کو, تو بچہ کو اسی تقریباً پڑھ رہا ہے. تو یہ جو میرا اپنا خیال ہے کہ ہمیں کافی زیادہ توجہ دینی تعلیم پر دینی چاہیے, مگر طریقہ جو دینی تعلیم کا اس پر بھی غور کرنا چاہیے. میں یہی ایڈ کرنا چاہتا تھا. تھینک یو, آپ نے کافی اہم ایشو کی طرف توجہ دلائی ہے, تو اس پر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے. ایک اور کالر آئے ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں زیدی بول رہا ہوں لندن سے. جی زیدی صاحب, ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے کال کی تھی. بھائی نے بہت اچھی بات کی ہے کہ لندن انگلینڈ کا ماحول, یو کے کا ماحول جو ہے وہ مختلف ہے پاکستان سے. جی اور جی میری یہ اوپینین ہے کہ بچوں کو امام بارگاہوں سے یا مساجد سے پیار محبت سے اٹیچ کریں, اس طریقے سے کہ جیسے ان کے سکولز میں آپ دیکھیں کہ وہاں پر ان کو لو اور پیار ملتا ہے, لیکن جب وہ گھر آتے ہیں تو سختی ہوتی ہے. سختی نہیں, پیار محبت سے ان کو عزاداری میں, امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں انوالو کریں, ان کو لے کے جائیں. جب عزاداری وہ خود جائیں گے, شریک ہوں گے مجالس میں یا مساجد میں, انوالو ہوں گے نا اس میں کمیونٹی کے اندر, تو وہ خود بخود ان میں محبت آئے گی, اور وہ پھر والدین کو بھی کریکٹ کرنے لگ جاتے ہیں. یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ میں نے دیکھا کہ بچوں کو جب میں نے انوالو کیا, بہت ساری چیزیں جس طرح آپ حرام حلال کا کہہ رہے ہیں, مجھے نہیں پتا ہوتی تھی, بچے آ کے بولتے تھے کہ بابا یہ حلال ہے کہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں حلال ہے, وہ کہتے ہیں نہیں حلال نہیں ہے. تو ان کے پاس انفارمیشن آتی ہے. اچھا, اور سال میں ایک دفعہ ان کو حج عمرہ یا زیارات کچھ کرا دیں, تو یہ تھوڑا سا اگر کر لیں تو بچے انشاءاللہ صحیح ٹریک پہ ہوں گے, اور وہ اچھا انسان بن کے ابھریں گے انشاءاللہ. صحیح ہے, تھینک یو جی. اچھا, یہ جو آپ کے سلو سے آپ کے وارڈ سے تھے, انہوں نے کافی وہ جو پاکستان میں دینی تعلیم دی جاتی ہے وہی یہاں بھی ہماری کمیونٹی کو دی جاتی ہے, یا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تھوڑی مختلف ہونی چاہیے, اس طرف توجہ دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی بات کریں, آپ کی آواز آ رہی ہے. ہلو جی بولیں. وعلیکم السلام. یہ جو آپ ڈسکشن کر رہے ہیں ماشاءاللہ اٹس کوائٹ انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. جی یہ دین کے بارے میں آپ جو بات کر رہے ہیں, بریک ڈاؤن آف دا میرج میں, وہ ڈونٹ یو تھنک کہ یہ ذاتی کلچرل پرابلم ہے رادر دین ریلیجن پرابلم, جو بائی فورس میرجز جو لوگ لے کے جاتے ہیں اور اس لڑکی کے اوپر زیادتی کرتے, آئی تھنک اٹس کافی یہ کلچرل پرابلم ہے رادر دین اسلامک کلچر. اسلام کو ہم پچھانے ہی نہیں, جو وہ اسلام کو ہم پچھانتے تو یہ چیز ہمیرے سے حرکت ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ اسلام کبھی زور زبر سے کچھ کام کرانا نہیں چاہتا ہے. ٹھیک ہے, آئی ڈونٹ نو اس کے اوپر جو تھوڑا آپ ڈسکشن کر جی. تھینک یو. اچھا, یہ کہہ رہے ہیں جی آپ, کیونکہ اس پر بات کر رہی تھی پہلے فورس میرجز پر, پہلے جو بھائی تھے وہ بھی کر رہے تھے اس پر گفتگو, تو دراصل بات فورس میرج کی نہیں ہے, یہاں پر ہم نے فورس میرج کی بات نہیں کی ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ جب بچے بگڑ جاتے ہیں تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ان کی شادی کرا دی جائے, یہ حل نہیں ہے, بلکہ بیوی سے زیادہ والدین اپنے بچوں کو جانتے ہوتے ہیں, تو وہ ان کو کریکٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں پر فورس میرج کی بات نہیں ہو رہی تھی, یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ ان کو کیسے کریکٹ کیا جائے, اور والدین کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے, اور والدین زیادہ اس میں ایک اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو اس کے بدلے کہ وہ, اس کے بجائے کہ وہ شادی کریں اور شادی میں پھر جب بچے بھی انوالو ہو جاتے ہیں تو وہ شادی ورک آؤٹ نہ ہو, تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. صحیح ہے جی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام.
جی میں نے ہدایت پہ بات کرنی ہے ابھی جو پبلک کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جی آپ بات کر رہی ہیں اور ٹی وی کی آواز کم کر دیں تاکہ آپ کو آواز آئے. جی بات کریں بہن. اچھا 50 سالوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں, انہوں نے سیپریٹ کلیم کیے ہوئے تھے, تو وہ بھی تو حرام ہوا کہ اپنے بچوں کو حرام کا لقمہ دیا ہے. تو ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ حلال تو نہیں ہے نا, بچوں کو ان کی شروع سے. آپ کی آواز کٹ رہی ہے, دوبارہ آپ کال کر لیں کیونکہ آواز ٹھیک نہیں آ رہی تھی. یہ وہی حلال حرام پر بات کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ اسکولوں میں بھی آج کل پرابلمس ہیں ہمارے بچوں کو, لیکن وہ گھر سے اگر تربیت ہوگی, حلال حرام کی پہچان انہیں خود ہوگی, تو وہ پھر وہاں جو بھی انہوں نے لینا ہے انہیں پتہ ہوگا. کیونکہ خالی وہ کھانے کے حلال حرام کی بات کر رہے ہیں, لیکن ہمیں ہر چیز میں دیکھنا چاہیے کہ کیا. ہم کہہ چکے ہیں کہ ہم ہر ایک ٹاپک کو سیپریٹلی نہیں ڈسکس کر سکتے. بات یہ ہے کہ صرف حلال اور حرام انہی چیزوں میں نہیں ہے کہ جیسے ذبح کیا جاتا ہے تو اس پر تکبیر پڑھی جاتی ہے تو وہ حلال ہو جاتا ہے. باقی بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کا انسان کو خیال رکھنا اگر پڑتا ہے. فرض کیا ایک کو کہتے ہیں جی یہ ذبح کریں, اسے ایک مرغہ ہے, وہ حرام پیسوں سے خریدا گیا ہے, جو پیسے ہیں رشوت کے آئے یا کہیں اور سے آئے, ڈرگ کے آگے, ان سے خریدا گیا ہے مرغہ, تو وہ کہیں جی حلال کر کے دیں, ہمیں ذبح کر کے دیں, اس کا کوئی فائدہ ہے؟ یہ بتائیں آپ. کوئی وہ تو ایک ہم ایک فالو کر رہے ہیں نا, لیکن جو جس طریقے سے رزق وہ روزی لائی گئی یعنی یہ ہے ہمارا مقصد کہ ہے. تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے. دوسرا اپنی آپ یہ بتائیں ایز اے کونسلر آپ نے کیا کیا یہاں کن کن جو آپ کو پیش آئی ہیں مشکلات, ان کو کیسے آپ نے حل کیا اور کیا کوئی بتا سکتے ہیں؟ میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ مجھے مشکلات پیش آئی ہیں. ماشاءاللہ میں نے ساری چیزوں کو اچھی طرح نبھایا, جو بھی جیسے بھی جو بھی مسئلہ آیا ہے اس کو میں نے حل کیا ہے. تو زندگی خود ہی ایک تجربہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو آگے بھی آپ کو دنیا کے ساتھ بھی ڈیل کرنے کا پتہ لگ جاتا ہے. کمیونٹیز کے ایشو آپ کے لیے ایزی ہو جاتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی کام مجھے ایسا لگا ہے کہ وہ مشکل ہے. میں نے ہر چیز کو بخوبی نبھایا ہے اور دل سے نبھایا. جب کوئی کام دل سے کیا جائے تو وہ مشکل نہیں ہوتا. بار ایسی لڑکیاں ہیں جہاں جو ان کی یہاں طلاق ہو جاتی ہے, پھر ایک دو بچے ہوتے ہیں, اور پھر وہ اتنی ہو جاتی ہیں, احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہیں کہ وہ پھر بالکل بینیفٹ پر آ جاتی ہیں, کوئی کام نہیں کرنا چاہ رہی, ٹینشن کا شکار ہو جاتی ہیں. ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہ رہی ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے تو ماشاءاللہ شادی پر ورک کرنا چاہیے. اگر وہ نہیں ورک ہوئی ہے کسی وجہ سے تو ڈپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے, بلکہ ایک طرف اگر موت ہے تو دوسری طرف زندگی ہے. آپ زندگی کی طرف دیکھیں. آپ اپنے اگر بچے ہیں تو اپنے بچوں کی طرف دیکھیں, ان کی تعلیم تربیت میں لگ جائیں. تو جب دو انسان ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہے تو پھر اس چیز کے لیے رونا کیا, آگے بڑھ کر تو بہتری کے لیے تعلیم حاصل کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں تو یہی مسئلے کا حل ہے. اور بھی چیزیں ہیں جن کی طرف انسان سوچ سکتا ہے, اور بھی زیادہ ایجوکیشن لیں. ایجوکیشن حاصل کرنی اس کے بجائے کہ اس کے بدلے کہ یہ تو ایک ایسی بات ہے نا کہ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں چلو بینیفٹ مل گئے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی. یہ بات نہیں ہے, بلکہ یہ چیزیں زندگی میں آگے بہت فائدہ مند, بچوں کی تربیت کرنے میں بھی فائدہ مند ہو سکتی ہیں. اور جب عورت سنگل ہوتی ہے تو اس کا دماغ بھی اگر ایجوکیشن کی سائڈ پر لگ جاتا ہے تو پھر بہت سی چیزوں سے وہ بچ سکتی ہے اور کنفیڈنٹ ہو جاتی ہے. اس کو کوئی مسئلے جو بھی آئیں وہ ان کے مسئلے کا حل نکال سکتی ہے. کیونکہ پچھلے دنوں میں ایک ہمارے وہاں کے کونسلر ان کے ساتھ جو ڈیٹینشن سینٹر ہے وہاں جانے کا اتفاق ہوا. وہاں بے شمار خواتین ایسی تھیں جن کے ایسی ڈپریشن کا شکار تھی, جو کہہ رہی تھی کہ ہم کچھ نہیں کر سکتی, اس کے بعد یہی ہم انتظار کر رہی ہیں کہ ہماری موت کب آئے گی اور ہم چلے جو. ایسے لوگوں کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایسا کون سا ان کو کیسے دوبارہ زندگی میں لایا جائے, انہیں کہ دوبارہ انہیں تمنا ہو کہ ہم زندہ رہیں اور کچھ کریں؟ میرے خیال میں اگر یہ سوچا, جب انسان سوچنے لگ پڑتا ہے نا کہ یہ میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے تو واقعی وہ بہت بڑا حادثہ ہوتا ہے. اگر انسان سوچے نا کہ یہ دیکھیں زندگی ہے, اس کے لیے اور بھی چیزیں ہیں کرنے کے لیے, جیسے میں نے پہلے ہی مینشن کیا کہ تعلیم ہے, اپنے بچوں کی تربیت میں لگیں, اور بھی اچھے کام ہیں. آپ اچھے کپڑے پہنیں, اپنی صفائی نصف ایمان ہے, اپنے گھر کو اپنے آپ کو
اور باقی چیزوں میں اگر انسان لوگوں کے ساتھ مل کر اچھی چیزوں میں انوالو ہو جائے، پازیٹیو کوئی چینج میں، تو یہ بھی مسئلے کا حل ہے. یہ نہیں ہے کہ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں. میرا نہیں خیال کہ عورت سٹرونگ ہوتی ہے، اس کو اس چیز میں زیادہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ بتائیں کہ یہ جو کمیونٹی میں یا زیادہ یہاں جو ہماری کمیونٹی ہے اس میں پرابلمس یا زیادہ آ رہی ہیں کہ اس کی بجائے کہ بچوں کو ایک سیدھے راستے پر چلائیں، وہ زیادہ تر مثلا ایک اگر رہ رہا ہے بندہ ساتھ تو اس کا پڑوسی اس کا اپنا رشتہ دار ہے یا پاکستان سے آیا ہوا ہے تو وہ اس کے پاس گاڑیاں وغیرہ زیادہ ہیں، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں بھی اپنے بچوں کو اس جگہ پر لگاؤں جہاں زیادہ پیسہ حاصل ہو. وہ بھی پیسے کی دوڑ میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کس طرف جا رہا ہے اور اس کا رزلٹ کیا نکلے گا. تو ان لوگوں کے لیے کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ میرے خیال میں کوئی بھی اچھے والدین جو ہے نا وہ یہ نہیں کہیں گے کہ اپنے بچوں سے یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں کے پاس گاڑی ہے تو آپ بھی غلط طریقے سے اس چیز کو حاصل کرو. ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے تعلیم حاصل کریں. اس پر گفتگو کریں گے. ابھی ایک کالر ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں عشرت کی فرینڈ شمیم بول رہی ہوں نیپورٹ سے. جی بات کریں. مجھے یہ پبلک رائٹس والے پروگرام میں بات کرنی ہے. جی کر رہی ہیں آپ بات کریں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کریں. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ اس پروگرام کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ بچوں کو شروع سے اگر حلال لقمہ دیا جائے تو بچے کی پرورش بہت اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے. جی وہ کیسے دیا جائے اس کا بھی بتا دینا طریقہ. یہ جو ہمارے لوگ جو پہلے کے آئے ہوئے تھے جنہوں نے سنگل کلیم کر کے بچوں کو لقمہ دیا، یہ سوچا نہیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. جی انہوں نے بچوں کو حلال لقمہ نہیں دیا جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. بس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پتہ جو رزق آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے، جی وہ حلال ہے یا حرام ہے، تو اس سے بھی بہت فائدہ ہو سکتا ہے ہمارے بچوں کی پرورش میں. جی تھینک یو. اوکے. یہ دیکھیں اب لوگوں نے اس طرف توجہ دینا شروع کر دیا. ہمارا مقصد یہی ہے، پبلک رائٹس کا یہی مقصد ہے کہ ہم لوگوں کے جو رائٹس ہیں ان کو یہ باور کروایا جائے کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں، آپ اپنے رائٹس کو پہچانیں. جب آپ اپنے رائٹس کو پہچاننا شروع کر دیں گے تو بے شمار مسائل کا حل بھی نکلنا شروع ہو جائے گا. کہ وہ جو کونسلر شریف سب بات کر رہے تھے کہ جیسے بچوں کو یہاں سے جب مولوی آتے ہیں تو ان کو کیسے اس کا حل یہ بھی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کو، میں نے یہ کہتے سنا ہے ابھی جیو کے پروگرام میں بھی ایک میں بھی یہ بات کر رہے تھے کہ ہمارے بچوں کو اردو سیکھنی چاہیے. ہمارے بچوں کو اردو سیکھنی چاہیے، وہ تو ہماری ایک قومی زبان ہے، لیکن جس طرح ہم بچوں کو ترجمہ پڑھاتے ہیں یا کسی چیز میں وہ بچے اردو میں نہیں سمجھ سکیں گے. تو یہ بات یہ ہے کہ ہمیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کو اردو میں سمجھائیں، بلکہ انگلش میں مولوی جب ادھر سے آتے ہیں تو ایسے مولوی آئیں جو ایجوکیٹڈ ہوں، جو بچوں کو ٹرانسلیشن دے سکیں، ان کو ایکسپلینیشن دے سکیں، انگلش میں ایکسپلینیشن دے سکیں، نہ کہ ہم بچوں کو پہلے اردو میں تعلیم دیں اور ان کو پھر تشریح کریں اردو کی مشکل لفظوں کی، پھر ان کو تشریح کریں کہ اس کا کیا مطلب ہے. اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ جب کوئی مولانا یا مولوی پاکستان سے آتے ہیں تو وہ بچوں کو یہاں پر انگلش میں ان کو لیکچر دیں. تو ہر روز کا، اور یہ جب امیگریشن میں سے جب کوئی آئے تو ان کو یہ ضروری ہونا چاہیے کہ وہ انگلش سپیکنگ ہو اور انگلش میں لیکچر دے سکتا ہو. تو ہم یہاں پر اس چیز کو بہت فیس کر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے، اور پیرنٹس جو ہے نا وہ ٹینشن کا شکار ہیں. جب بچے بڑے ہو رہے ہیں تو وہ اگر خود بھی انگلش نہیں بول رہے ہیں تو بچوں کو کیسے وہ ساری چیزیں سکھائیں. لیکن اگر بچے اردو بولتے بھی ہیں یا پنجابی بولتے بھی ہیں تو وہ اس طرح نہیں سمجھیں گے جس طرح ہم والدین جو وہاں کے پڑھے لکھے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں. اس طرح بچے کبھی نہیں سمجھیں. یعنی یہ ہے کہ جو وہاں سے مولانا صاحب آتے ہیں یا ان کو خود یہ چیک کر لینا چاہیے کہ وہ اس قابل ہیں کہ وہ بچوں کو یہاں تربیت کر سکتے ہیں. اس موجودہ دور میں کافی چینجنگ آ گئی ہے، لیکن ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ پہلے جس طرح تھا ماحول اسی طرح بچے، اب بچوں کو وہ چیز نہیں ہے کہ جس طرح مسجد و مدرسوں میں مار کر وہ زبانی کرواتے تھے چیزیں، وہ سسٹم ختم ہو گیا. اب اس دور کے مطابق اب ایجوکیشن دینی چاہیے. بچے بھی وہی قبول کرتے ہیں جو اس وقت دیکھیں بچے جتنا میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان سے زیادہ یہاں کے بچے جو ہیں نا وہ مذہب میں اور کس طرح یہاں کے انگلش ماحول میں رہ کر بھی بچے اسکارف بھی لڑکیاں
جوتیاں پہنتی ہیں بچیاں، اور بچے بھی فالو کرتے ہیں، جب ان کو بتایا جائے تو وہ فالو کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو جس طرح وہ سمجھنا چاہتے ہیں اس طرح نہ کہ ان پر برڈن بنائیں کہ نہیں پہلے آپ اردو سمجھو. یہی ہمارے لیے کافی ہے کہ وہ بول سکتے ہیں اپنوں کی اپنے گھر میں بول سکیں، اپنی فیملی کے ساتھ بول سکیں، نہ کہ وہ پہلے اردو کا لیکچر لیں، لٹریچر میں پہلے وہ تعلیم حاصل کریں، اور پھر اس میں بات یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کس طرح قرآن کا ثواب ہے کہ وہ عربی میں پڑھا جائے، لیکن سب سے فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر اس کے معنی اس کو بچوں تک پتہ ہو کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، نہ کہ صرف پڑھا جائے. جی، اپنی زندگی گزارنے کے اصول اگر قرآن مجید سے لینا چاہ رہے ہیں تو اس کو سمجھنا ضروری ہے. اسی پر تو ہمارا جو ہے کوشش ہے ہماری کہ یہی لوگوں کو بتا دیں کہ قرآن پاک خالی ثواب کے لیے پڑھنا نہیں بلکہ یہ ایک ضابطہ حیات ہے، اور اس کو آپ یہ ہے کہ اپنی زندگی گزارنے کا اصول پیدا کریں. اور یہ ہے کہ میں کوئی مولوی نہیں ہوں، لیکن ایز اے پیرنٹس میں جو فیل کرتی ہوں، نہیں آج کل جو پرابلمز آ رہی ہیں کمیونٹی میں وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس میں تو ظاہر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن دین کو سمجھنا، بیسک دین کے جو چیزیں ہیں ان کو سمجھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اگر اسی اصول دین کو اگر سمجھ لیں ہم تو ہماری زندگیاں آسانی سے گزر سکتی ہیں. اور یہ جو بار بار کی وہ یہ جو ہر دوسرے تیسرے گھر میں طلاقیں ہو جاتی ہیں شادیوں کے بعد، اچھے لانگ ٹائم تک چل نہیں سکتے، اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ ہم صحیح اصول دین کو نہیں سمجھتے، اس کے مطابق اپنے آپ کو نہیں ڈال سکتے، اور جب نہیں ڈال سکتے تو خرابیاں تو پھر پیدا ہوں گی. تو یہ جب کیا کہتے ہیں کہ جب وقت ہوتا ہے تو اس وقت اگر اسلام کا تھوڑا بہت نالج نہ ہو، کسی رشتے کی اہمیت نہ ہو، تو جب وقت گزر جائے تو اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ انسان نمازیں بھی پڑھتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، اس وقت جب خیال آتا ہے تو وقت گزر چکا ہوتا ہے. کیونکہ جب شادیاں بریک ہوتی ہیں تو اس وقت سب سے زیادہ جو سفر کرتے ہیں وہ بچے سفر کرتے ہیں. تو اس لیے ٹرائی کرنی چاہیے کہ ظاہر ہے جو بچے سفر کریں گے اس کے بعد جب وہ جوان ہوں گے تو آگے پھر ان کی بھی پرابلمس، اس سے نسل در نسل یہ پرابلمس پھر منتقل ہوتی رہتی ہیں. تو ناظرین ہمارا بھی یہی پیغام ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ ہر کام کرنے سے پہلے سوچیں سمجھیں، اور خصوصاً زیادہ ہے ہماری کمیونٹی میں اگر دین کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے تو یہ پرابلمس ہماری کافی حد تک کم ہو سکتی ہیں. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اتنا آسان ہے توڑنا، لیکن جوڑنا کسی رشتے کوئی چیز بنانا تو مشکل ہے، پھر اس کو بگاڑنا تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن بنانا بہت مشکل ہے. اگر انسان یہ سوچ لے نا ایک بار کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنی بڑا ایشو بنا کر تو ایک رشتے کو توڑنا، یہ پھر اس میں کتنی ساری زندگیاں انوالو ہوتی ہیں. تو اس وقت اگر انسان ایموشن سے سوچتا ہے تو وہ کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتا. لیکن میرے خیال میں رشتوں کی ایز اے مسلم ہمیں رشتوں کو اہمیت دینی چاہیے، کیونکہ ہم اپنے بچوں کو بھی پھر ٹیچ کریں کہ آگے وہ بھی آنے والی جو نسل ہے وہ بھی ان چیزوں کا خیال رکھیں. رشتے بڑے نازک ہوتے ہیں اور ان کا احترام کرنا چاہیے، بڑوں کا احترام کرنا چاہیے. جب مسئلہ یہ ہے کہ جب والدین اپنے بچوں کی تربیت ٹھیک نہیں کریں گے تو وہ پھر کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ بچے ان کی عزت کریں. اور اسی وجہ سے یہ جو اولڈ پیپلز ہوم بنے ہوئے ہیں، جتنے والدین ہیں وہ بوڑھے جب ہو جاتے ہیں اولڈ پیپلز ہوم میں چلے جاتے ہیں. تو اگر وہ بچوں کی صحیح تربیت کریں گے، ان کو حلال حرام کی پہچان کروائیں گے، حلال انہوں نے کھایا ہوگا تو وہ اپنے والدین کی بھی قدر کریں گے. یہ بیسیکلی یہ چیز ہم لانا چاہ رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ کیونکہ ٹائم ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے. آپ تشریف لائیے، اور جو میرے بھائی ادھر سے برمنگھم سے بھی آئے ہیں ہمارے ساتھ، اور یہاں انہوں نے کیونکہ وہ رائٹر ہیں کمیونٹی میں، ان کا بڑا ویلفیئر کے حوالے سے بڑا کام ہے، انہوں نے بھی بے شمار چیزیں یہاں ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، ناظرین کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور کچھ چیزوں کا جواب بھی دیا ہے درمیان. تو آپ کوئی اسپیشلی پیغام دینا چاہیں تو آپ بتا سکتی ہیں 1-2 سیکنڈ میں. میں بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم آگے قسمت کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن ہم اگر اپنے بچوں پر تھوڑی سی زیادہ توجہ دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ بھی دیتا ہے. تو اپنی طرف سے اچھا کریں تو پھر باقی اللہ پر چھوڑ دیں. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ جو آپ کی ڈیمانڈ پر جو موضوع ہوگا اسی پر ہم گفتگو کریں گے، پھر ایکسپرٹ کو بلائیں گے. تو ہمارا پروگرام دیکھنا نہ بھولیے نیکسٹ ویک اسی ٹائم. اللہ حافظ.